वेलकम बैक टू शो। हमने डीचो की सूरत हाल आपको बताई, फिर फैज़ाबाद की सूरत हाल बताई। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है, फिर हुकूमती इत्तेहाद इस हवाले से क्या सोच है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर बात की जाए धरने की, 24 नवंबर की कॉल फ़िलहाल तक इंटैक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की कॉल से कोई सियासी तौर पर गैर इस्तेहकाम आएगा? इस्तेहकाम नहीं मतलब आ ही नहीं सकता धरने से, तो क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि पीटीआई चाहती नहीं है कि पाकिस्तान में ना ही किसी किस्म का कोई सियासी इस्तेहकाम आए, ना ही पाकिस्तान में कोई मुआशी इस्तेहकाम आए। जब उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इकॉनमी के हिसाब से कुछ बेहतरी के राह पर गामजन है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हो रही हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो लोगों का कारोबार में दोबारा रुझान पैदा हो रहा है, और ज़्यादा कारोबार होगा तो लोगों को जो है फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जो इंटरनेशनल हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल होगा। तो वो पीटीआई को सूट नहीं करता। पीटीआई चाहती है कि जी अफरा तफरी हो और अनारकी हो, लड़ाई झगड़ा हो, सड़कों पे नौ में जैसे वाक़यात हों, जलाओ घेराव हो, बसों को आग लगाई जाए, एम्बुलेंस लगाई जाए, सरकारी इमारतों को आग लगाई जाए। अच्छा शर्जील साहब, जैसे आपने बात की है कि पीटीआई चाहती यही है कि दंगा फसाद हो, और जिस तरह से मरो और मारो वाली पॉलिसी थी उनकी, आपको लगता है कि उनके एहतजाज में या उनके मुतालबात में इतना दमखम है कि उनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाएगा? देखिए, एहतजाज से कभी मुतालबात पूरे नहीं होते, वरना तो पाकिस्तान में ऐसी जमातें हैं जो कि इससे बहुत बड़े एहतजाज, बहुत बड़े जलसे, बहुत बड़े मुजाहरे, बहुत बड़े जो है वो सड़कें ब्लॉक कर सकती हैं। तो अगर किसी भी मुल्क में ये क्राइटेरिया होगा कि जो जितने आदमी लेके आएगा और वो अपनी मनमानी करेगा और वो स्टेट से भी बड़ा अपने आप को साबित करेगा, फिर तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। कल को फिर सारी जमातें जिसने भी ये काम करना वो यही करेंगे। कल को तो फिर जो है वो तालिबान भी जो है इतने सारे लोग लेके आ जाएं एक जगह पे और बोलें कि जी अब ये कानून नहीं, ये कानून चलेगा और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल साहब, अब अगर आपकी पार्टी की नून लीग की बात कर ली जाए, बड़े एक्टिव नजर आए। मौलाना फजल रहमान के साथ तमाम तरह उन्होंने डील की, आईनी तरमीम को कामयाब किया, लेकिन अब वही बिलावल साहब हमें नाराज नजर आ रहे हैं, नाला नजर आ रहे हैं हुकूमत वक्त से। तो क्या ये नाराजगी बहुत तवील अरसे तक चलेगी या फिर ये थम जाएगी? देखिए जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक क्लियर मैसेज दिया था कि जो भी कमिटमेंट्स हुई हैं हुकूमत बनाने से पहले, वो उनको पूरा किया जाए। और वो कमिटमेंट मैं फिर बता दूं, कोई ज़ाती नौयत की नहीं है, किसी के ओहदे के हिसाब से नहीं है, किसी प्रिविलेज के लिए नहीं है। वो कमिटमेंट आवाम से रिलेटेड है कि आवाम के लिए जो भी पीएसडीपी में पीपल्स पार्टी से पूछा जाएगा पीएसडीपी बनाने के लिए, या बाकी जो भी जायज़ हुकूक हैं, जायज़ बातें हैं, वो पूरी हो। वो अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से नहीं की जा रही, इसलिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है। साहब, जिस तरह भी आपने ये बात तो कर दी है, लेकिन हमने माजी में ही देखा है, माजी करीब में देखा है कि बहुत सख्त हरीफ रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के साथ। अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिस तरह से बिलावल भुट्टो नाला नजर आ रहे हैं, शिकवे शिकायत कर रहे हैं, ये इत्तेहाद कब तक चलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, ना ही हम उनके कोalition पार्टनर हैं। हमने उनकी एक सपोर्ट की हुई ताकि वो अपनी हुकूमत कर सकें। अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो ये पार्लियामेंट नहीं रह सकता था, क्योंकि पीटीआई, हमने शुरू में सीसी पीपल्स पार्टी की सीसी ने ये फैसला किया था कि हम हर पार्टी से बात करेंगे बशमूल पीटीआई से। उसके जवाब में पीटीआई ने जवाब दिया कि हम किसी भी पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक ही चारा बचा था कि वो पीएमएलएन को सपोर्ट करे। अगर हम ना करते तो फिर ये असेंबली जो है वो तहलील हो जाती, किसी के पास नंबर्स पूरे नहीं होते, और पहले 8 महीने लगे इलेक्शन में, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसी सारी चीज़ों के लिए पीपल्स पार्टी ने कहा कि चले हम एक सपोर्ट करते हैं ताकि ये लोग अपनी हुकूमत बना सकें और मुल्क में डेमोक्रेसी आगे प्रिवेल कर सके। अच्छा शर्जील साहब, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन इत्तेहाद तो आपका है, कहीं ना कहीं पे आप सदर भी हैं, फिर बहुत सारे और ओहदे भी हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या नून लीग की हालिया जो हुकूमती कारकर्दगी है उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, हमें रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें रिजर्वेशंस हैं, जिसका पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है मुख्तलिफ औकात पे उसका ख्याल भी उसको आगाह भी करते हैं, हाईलाइट भी करते हैं। हम भी जो हुकूमत की कोताहियाँ जहाँ पे हैं, कमी कोताहियाँ, उनको हम लोग भी हाईलाइट करते हैं। अच्छा शर्जील साहब, ये बताएं कि जिस तरह भी आपने कारकर्दगी के हवाले से भी बात की है, हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि वो जमहूरियत पसंद है और मुफाहमत के बादशाह भी कहा जाता है सरदारी साहब को। लेकिन बात ये है कि अब जो मामलात चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी का किस हद तक किरदार है?
پیپلز پارٹی کو جب بھی کوئی پازیٹیو کام ہوگا پیپلز پارٹی حاضر ہے. کوئی بھی قانون سازی ہوگی پیپلز پارٹی حاضر ہے. کبھی دو فریقوں کو آپس میں بٹھانا ہوگا پیپلز پارٹی حاضر ہے. کبھی ملک کی معاشی حالات میں بہتری لانی ہوگی پیپلز پارٹی حاضر ہے. کبھی بھی عوام کے دیرینہ مسائل اور عوام کے دیرینہ ڈیمانڈز پوری کرنی ہوں گی تو پیپلز پارٹی حاضر ہے. پیپلز پارٹی اچھا سر، یہ اگر مجھے بتائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان کی اگر بات کی جائے تو اس میں وزیر اعظم کافی زیادہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پولیو کے حوالے سے. اب پولیو کو تو ایک طرف ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں عوامی مفاد کے لیے کیا کچھ اور بھی کر رہی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی پوری کوششیں کر رہی ہے کہ پولیو کی ویکسین لوگوں کو پلائی جا سکے، اس میں کسی قسم کا ہرڈل نہ ہو. لوگوں کو آگاہی مہم بھی دے رہے ہیں کہ برائے مہربانی آپ لوگ جو ہے وہ پولیو کی ویکسین اپنے بچوں کو پلائیں. اور مذہبی اسکالر سے بھی ہم لوگوں نے روابط کیے ہیں، وہ بھی لوگوں کو میسیجز بھیج رہے ہیں. تو جتنے بھی پازیٹیو کام ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی جو پہلے ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اس کو بھی ایشور کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ پولیو ورکرز سیکیور بھی ہوں اور لوگ جو ہے وہ لگائیں. اچھا شرجیل صاحب، آپ یہ بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجئے گا کہ کراچی میں بہت سے مسائل ہیں، سنیچنگ بہت زیادہ ہے، اس کے حوالے سے سڑکوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انفراسٹرکچر خراب ہے. کراچی کو ہمیشہ سے ہب کہا گیا تھا، اس حوالے سے کوئی پیپلز پارٹی اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہیں اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہر چیز کو ایڈریس کیا جائے. اور کافی جگہوں پہ سڑکیں بن رہی ہیں، پینے کے پانی کے لیے جو ہے لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں. کراچی میں بلینز آف روپیز کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ کام چل رہا ہے. کراچی میں ایکسپریس وے بنائے جا رہے ہیں، ملیری ایکسپریس وے بن رہا ہے. پھر کراچی میں جو ہے وہ بس سروسز شروع کی گئی ہیں، پیپلز بس سروس شروع کی گئی ہے. پاکستان کی واحد جو ہے وہ پنک بس سروس جو ہے وہ سندھ حکومت نے کراچی میں شروع کی. پھر پاکستان کی پہلی اور واحد ای وی بسز سندھ حکومت نے شروع کی. پھر اس کے علاوہ کراچی میں ریڈ لائن بی آر ٹی بن رہی ہے. پھر اس کے علاوہ کراچی میں یلو لائن بی آر ٹی بن رہی ہے. کراچی میں اورنج لائن بی آر ٹی کمپلیٹ کر دی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ کراچی میں جو ہے وہ پاکستان کی نمبر 1 میڈیکل فیسلٹیز کراچی میں پرووائڈ کی گئی ہیں، جس میں این آئی سی وی ڈی ہے، جس میں ایس آئی یو ٹی ہے، جس میں سائبر نائف کینسر کا جو علاج ہے. اس طریقے سے آٹزم سینٹرز کراچی میں بنائے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کراچی میں نئی یونیورسٹیز جو ہیں اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے حکومت نے ہر سیکٹر میں کوشش کی کہ کراچی کو ہم پرائیورٹی دیں، کراچی میں میگا پروجیکٹس چلیں. جہاں تک کراچی کے کچرے کا ایک ایشو تھا، اس کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا، جس کے بعد اب کراچی کا کچرا جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اٹھا رہی ہیں، جس میں چائنیز کمپنیز ہیں، جس میں ٹرکش کمپنیز ہیں. وہ کراچی کا کچرا اٹھا رہی ہیں، ان کو بلینز آف روپیز کراچی میں شروع کیے گئے ہیں، ان کو دیے جا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے کراچی میں 1199 جو ہے ایمبولینس سروس اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ شروع کی گئی، اور یہ پاکستان کی واحد ایمبولینس سروس ہے جس میں جو ہے وہ وینٹیلیٹرز وغیرہ وہ دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہر سیکٹر میں کراچی میں جو ہے لائبریریز بنائی جا رہی ہیں، پلے گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں، کام ہو رہا ہے. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی، لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ کراچی دنیا کے کافی ملکوں، کراچی کی جو آبادی ہے وہ دنیا کے کافی ملک ہیں ان سے زیادہ آبادی سے کراچی شہر کی ہے. کراچی میں پورے پاکستان سے انفلیکس ہے، جہاں پہ اپ کنٹری سائڈ سے لوگ یہاں پہ روزگار کے لیے روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں بستے ہیں. جب کراچی میں اپرچونٹیز ہیں اور کراچی میں اتنی سہولت پرووائڈ ہو رہی ہیں، اسی لیے پورے پاکستان سے لوگ جو ہے کسی اور شہر میں نہیں جا رہے، کراچی میں ہی آ رہے ہیں. تو ظاہر جب کراچی میں لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ان لوگوں کو سیوریج کے لیے لائنز چاہیے، ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی چاہیے، ان کو باقی فیسلٹیز چاہیے. تو اس حساب سے جو کراچی پہ لوڈ ہے، کراچی کے انفراسٹرکچر پہ لوڈ ہے، وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور کراچی پورٹ سٹی، تو اس پورٹ سٹی کی وجہ سے جو ہے وہ بھی پورے پاکستان سے جو بھی امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہیوی ٹریفک جو ہے پوری وہ بھی کراچی میں چل رہی ہے. تو اس کے علاوہ کراچی کے سڑکوں پہ اور اس پہ بھی ٹھیک ٹھاک لوڈ ہے. تو اس میں لا اینڈ آرڈر میں سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے اور مزید بہتر ہو. پولیس کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، پولیس کی فیسلٹیز بڑھائی گئی ہیں، پولیس کے بجٹس بڑھائے گئے ہیں. سیف سٹی جو ہے وہ کراچی میں اس پہ کام تیزی سے جاری ہے. تو پوری سندھ حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ کراچی میں باقی مسائل ہیں، میں یہ نہیں بول رہا مسائل نہیں ہیں، اور مسائل کو ایڈریس کیا جائے. جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں. شرجیل صاحب، اگر مسائل کی بات کر لی جائے تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ بھی کافی لمبے عرصے سے ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے، اب تو آپ کے ساتھ میئر کی بھی سہولت موجود ہے، مرزا واب صاحب وہاں کے میئر ہیں. دوسرا وہ ترجمان بلاول بھٹو بھی ہیں، دو کام وہ کر رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم ان پہ تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ نہ انفراسٹرکچر کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، نہ امن و امان کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی، ایم کیو ایم کے اعتراضات اسی
طرح ہیں کہ نہ خود کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. مرزا صاحب آپ اچھا کام کر رہے ہیں. میں کراچی ان کی کارکردگی کافی اطمینان بخش ہے. اب ایم کیو ایم کو اگر مرزا وہاب یا کوئی اور پسند نہیں تھا تو ایم کیو ایم کو چاہیے تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتی. انفارچونیٹلی ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کر دیا. جب آپ خود بائیکاٹ کرتے تو آپ کا اوپر آپ کسی پہ کلیم بھی نہیں ڈال سکتے. اگر ایم کیو ایم کو اتنا ہی تھا کہ جی ان کو اپنی کارکردگی پہ اتنا اطمینان تھا یا اپنی پوزیشن وہ بہتر سمجھتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کا الیکشن لڑتی اور اپنا حوصلہ ان کا اپنا میئر آ جاتا. تو وہ اعتراض وہ کر رہے ہیں شرجیل صاحب اب ہم نے بہت سے مسائل کے حوالے سے بات بھی کے حوالے سے بات بھی کر لی, ریلیشن سے متعلق بات کر لی, اتحادیوں سے متعلق بات کر لی, لیکن اب کچھ بات کر لیتے ہیں معیشت کے حوالے سے بھی, کیونکہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم خود اس حوالے سے متعدد بیانات دے چکے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے بالکل ٹھیک صحیح ڈگر پر چل رہی ہے, مثبت اشاریے سامنے آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مہنگائی کم ہو رہی ہے, ہم ٹھیک چل رہے ہیں, آئی ایم ایف سے معاہدے ہوئے, ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا؟ دیکھیے اکانومی پاکستان کی نو ڈاؤٹ امپروو کر رہی ہے. مہنگائی پہ میں اس پہ وہ نہیں کروں گا اگری. میرے خیال سے کہ مہنگائی میں ابھی بہت گنجائش ہے کم کرنے کے لیے, اور مہنگائی کو اور کم ہونا چاہیے کیونکہ عام آدمی پہ جو ہے بہت بڑا بوجھ ہے, خاص طور پہ جو سفید پوش آدمی ہے یا مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور خاص طور پہ جو فکس سیلری کلاس ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے. تو یہ مناسب نہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی اکانومی بہتر ہوگی تو لوگ جو ہے مجھے برا بھلا بولیں گے, کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیلری کلاس فکس سیلری والا جو ہے اس کے لیے جینا جو ہے اس وقت بہت بڑا مشکل ہے, اس کے لیے چیلنجز بہت ہیں. یوٹیلیٹی بلز اتنے ہیں کہ اور پیٹرول کی پرائز ڈیزل کی پرائز اتنی مہنگی کہ وہ لوگ بیچاروں کے لیے گزر سفر مشکل ہے. تو وہ شرجیل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن آج صبح ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے اور پھر دھرنے کے حوالے سے اور پھر کچھ اور کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے سیر حاصل گفتگو کی. ایگزیکٹلی. اب ہمیں جوائن کریں گے جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب. خالد صاحب صبح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. گڈ مارننگ, جمعہ مبارک بھی. خالد صاحب سب سے پہلے تو اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس متعلق آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم اپنے کورسپونڈنٹ سے بات کر رہے تھے, انوار عباسی سے اور زمان مغل سے, دونوں نے تمام تر صورتحال ہمیں بتائی کہ کس طرح سے کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں. 1000 سے زیادہ کنٹینرز جو ہیں وہ اس دفعہ پہنچائے جائیں گے, آپریشن ہوگا, کریک ڈاؤن ہوگا, بالکل اسکول کالجز بند جو ہے تیار نظر آ رہی ہیں دونوں سائڈ. دیکھیں یہ اعلان تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا کہ وہ اسلام آباد میں احتجاج کریں گے, اور سندھ اور بلوچستان کے کارکنوں کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ احتجاج کریں اور شاہراہیں بند کریں, اور باقی پنجاب اور کے پی کے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ اسلام آباد راولپنڈی پہنچیں اور پھر ہم یہاں پہ شہر کو بند کریں گے اور اپنا احتجاج کریں گے. 3 بنیادی مقاصد ہیں ان کے. ایک 26ویں آئینی ترمیم جس انداز کے اندر ارکان پارلیمنٹ یا ان کی فیملی ممبرز کو اغوا کر کے تشدد کر کے یہ کروایا گیا تھا, اس کے واپسی کا وہ مطالبہ ان کا خیال ہے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر قدغنیں لگاتی ہے, تو اس لیے اس کو واپس کیا جائے. پھر 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے مینڈیٹ کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ مینڈیٹ چوری ہوا, اور اس حکومت چاہے وفاقی ہو یا پنجاب کی حکومت, یہاں پر ایون سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی جو اکثریت تھی 2 جگہوں کے اوپر تو 2/3 سے زیادہ جو اکثریت تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی, اور باقی جگہوں کے اوپر سمپل میجورٹی تھی ان کے پاس, لیکن وہ حکومت ان کو ماس وائے کے پی کے باقی جگہوں کے اوپر جو ہے کہ وہ رزلٹ تبدیل کیے گئے. ان کا خیال ہے کہ وہ رزلٹ جو ہے کہ واپس ان کا آڈٹ ہونا چاہیے اور وہ ایکچوئل جو فارم 45 ہے اس کے مطابق رزلٹ اناؤنس ہونا چاہیے. اور تیسرا معاملہ کہ پچھلے 1.5-2 سال سے بے شمار سیاسی کارکن رہنما جو ہیں کہ وہ مختلف مقدمات میں اور ایسے مقدمات میں بھی جن کی تحقیقات ابھی تک 2 سال گزرنے کے بعد مکمل نہیں ہوئی اور چالان پیش نہیں ہوئے, تو ان کی رہائی ہو جائے. یہ 3 مطالبات ہیں. اس کے اوپر کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ کے اندر مذاکرات بھی چلتے رہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان, اور مین وائل جو ہے کہ گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ پی ٹی آئی نے کی ہے وہ گورنمنٹ خود جو ہے کہ پورا ملک بند کر دیتی ہے. اور آپ یہ پہلی بار یہ واحد ہم نے حکومت دیکھی ہے کہ ہم نے پچھلے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کراچی سے لانگ مارچ شروع ہوئے, ٹرین مارچ شروع ہوئے اور اسلام آباد تک راولپنڈی تک آتے ہیں, اور اس میں حکومتیں فیسیلیٹیٹ بھی کرتی رہی ہیں. اور پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی اپوزیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اناؤنس ہوتا ہے تو پاکستان کو بند جو ہے وہ حکومت خود کر دیتی ہے. اچھا خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جو تیسرا نقطہ آپ نے بتایا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے, ان کے رفقا کی رہائی ہو جائے, اور جو ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی نقطے پہ ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت پہلے یہ ان سب کو رہا کیا جائے، اس کے بعد اگلے 2 نقطوں کے اوپر بات کی جائے، تو کیا وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، جلسہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو یہ نہیں ہے کہ جی کہ ان کو فوری یا رہا کر دیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی تو تمام کیسز کے اندر ضمانتیں ہو گئی تھی یا بریت ہو گئی تھی، تو اب تو ان کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو رہا کرنے میں. لیکن پھر رات کو 12 بجے جو ہے راولپنڈی پولیس اناؤنسمنٹ کرتی ہے جی کہ ان کو ستمبر کے ایک مقدمے میں آج ہم گرفتار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے نا، کہ اب دنیا پوری یہ کہتی ہے، یونائٹڈ نیشن پاکستان کے اوپر اعتراض کر رہی ہے جی کہ آپ عالمی کنونشنز آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ہی ملک کے نہیں بلکہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اب آپ ملک کو مشکل میں ہم خود ڈال رہے ہیں. ڈیڈ لاک صرف اس میں نہیں ہے، یہ تو ایک نقطہ ہے نا. اس میں یہ کہا گیا جی کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو جن کی ضمانتیں ہیں جو کیسز سے بری ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیتے، لیکن آپ ان کو مزید کیسز کے اندر جو ہے کہ بے بنیاد کیسز جو ہیں کہ ان کے اوپر آپ اریسٹ کر رہے ہیں اور گرفتاریاں ڈال رہے ہیں. اور ایسے مقدمات کے اندر اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ریاست کی کسٹڈی میں ہیں تو پھر کسی بھی جرم میں آپ شریک جرم نہیں ہیں، یہ قانون کہتا ہے پاکستان کا. اب وہ تو پچھلے 5 اگست 2023 سے عمران خان جو ہے کہ وہ تو جیل میں، تو پھر کیسے جو 28 ستمبر کو یہاں پہ احتجاج ہوا تو اس میں وہ کیسے شریک ہو گئے توڑ پھوڑ میں اور یہ ساری سازش میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت خود جو ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مار رہی ہے. لیکن خالد جمیل صاحب ایک یہ بھی بات بتائیں کہ اب ہم جس طرح بھی آپ نے مذاکرات کی بات کی، مطالبات کی بات کی، پی ٹی آئی کا تو یہ موقف ہے اگر مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، احتجاج نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں مانے جاتے تو پھر احتجاج ہوگا. مارو مارو والی پالیسی جو جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں، جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں کیا سبسٹینشیل لیول کے ہیں بھی؟ کیونکہ ابھی فضا میں یہ باتیں بھی ہیں کہ ان سے کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. آج اور کل کا دن ہے، کچھ ہو سکتا ہے. وٹ ڈو یو سی؟ دیکھیں اس میں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا صبح 7 بجے ڈالا جیل کے دروازے نہیں کھولے گئے؟ کیا صبح 7 کر کے نہیں کروایا گیا؟ تو جب نیت ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نیت کے اندر فطور ہو تو پھر آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کہ یہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ جب 25 مئی کا جب احتجاج ہو رہا تھا اور خیبر پختونخوا سے عمران خان خود لیڈ کر کے آئے تھے اس لانگ مارچ کو، تو اس رات جو ہے کہ عمران خان کو ایون اس وقت شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور وہ مطالبہ یہ کر رہے تھے جی کہ الیکشن اور یہ ساری اسمبلیاں تحلیل کر کے صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. وہ اس وقت یہ دکھا دیا گیا تھا، ان کو ایک سمری بھی دکھائی گئی تھی جو اسمبلی تحلیل کرنے کی اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ کی سمری تھی، لیکن اس کے اوپر ڈیٹ نہیں تھی اور کہا گیا جی آپ لانگ مارچ ختم کر کے واپس چلے جائیں اور ود ان 7 days جو ہے کہ یہ پریزیڈنٹ عارف علوی کو سمری چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا سب کچھ. تو وہ اللہ صبح اسلام آباد میں ہی انہوں نے تقریر کی عمران خان نے اور واپس چلے گئے. وہ 7 دن جو ہے کہ وہ پھر 7 مہینوں میں بدل گئے، اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. تو اس لیے کہ بار بار اگر ریاست یا ریاستی ادارے جو ہیں کہ وہ وعدہ خلافی کریں گے تو لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے. اچھا ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے سر، 1 منٹ رہ چکا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کا دھرنا یا پرسوں کا دھرنا آپ اس میں کوئی کامیاب ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک اچھی خاصی جوش و خروش تو پایا جاتا ہے پاکستان بھر کے اندر ان کے کارکنوں میں، اور عمومی طور کے اوپر بھی لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے. مہنگائی بھی ہے، باقی معاملات بھی ہیں، لیکن آئین شکنی اور قانون شکنی پاکستان میں عروج پر ہے اور وہ حکومت اور ریاست کی جانب سے ہے. عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا، عدلیہ کے دست و بے پا کیا جا رہا ہے، اس کے پر کاٹے جا رہے ہیں، قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر، اداروں کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، اور صرف ایک چند مخصوص طبقے کو اس وقت پاکستان میں آئین سے بالا تمام تر آزادیاں حاصل ہیں اور وہ آئین کے اوپر بھی جو مرضی کرتے پھرے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ تو ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد اس میں متوقع ہے شرکت کرتی ہے. اور اگر یہ اسلام آباد کے اندر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومت کافی مشکلات ہوں گی اور پاکستان بھر کے اندر اگر مین شاہراہیں بند ہوتی ہیں تو آپ کی سپلائی لائن کٹ جاتی ہے اور اس سے کئی اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اگر یہ چند دن سسٹین کر کے پورے ملک کے اندر تو اس کو حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں گھٹنے ٹیکنے پر. خالد جمیل صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن صبح کی. جی ہاں، اور بتا رہے تھے اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر خالد جمیل صاحب نے بھی یہی کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اگر نیت ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، سٹے ود اس.